बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक। आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज एक और सर्वे करवाया गया। ये सर्वे था दो हलकों में। एक वो हलका जहां से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरा वो हलका जहां से बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन दोनों हलकों के जो रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट देखकर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो सोच में मुब्तला हो गए। दोनों की परेशानी और बढ़ गई क्योंकि वो रिजल्ट इनकी सोचों के इतना मुतरादिफ थे कि इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमने एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है उसको दबाने के लिए पहले उसको 10 साल कैद करवाई। 10 साल कैद होने के बाद वो शख्स, उसका वोट बैंक पहले से और ज्यादा बढ़ गया। हमदर्दी का वोट भी उसको मिल गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए लोगों का पहले से ही ये माइंड बना दिया था कि इमरान खान को सजा दी जाएगी, इमरान खान को दबाया जाएगा। और इमरान खान ने भी जेल में बैठ के लोगों तक अपना ये पैगाम पहुंचा दिया था कि मुझे जेल में तो बंद कर दिया गया है, अब मुझे सजा दे के मेरे वोटर का, मेरे सपोर्टर का और तहरीक इंसाफ के उन तमाम कारकुनों का, भरम तहरीक इंसाफ के उन तमाम कारकुनों का जो जोश है उस जोश को खत्म किया जाएगा। उस जोश को खत्म करने के लिए मुझे सजा दी जाएगी ताकि आप लोग मायूस हो जाएं, ताकि आप लोग मायूस हो के कोई ऐसी हरकत करें कि जिससे 9 मई से मिलता जुलता एक और वाकया सरजद हो और मुल्क में या तो इलेक्शन ही कैंसिल हो जाए या फिर तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए। लेकिन ऐसा ना हो सका। इमरान खान को जब 10 साल की सजा हुई तो लोग तो समझ रहे थे कि इमरान खान को फांसी हो जाएगी। साइफर केस में एक गद्दारी टाइप का मुकदमा बनाया गया। लोगों ने तो उसकी परवाह ना की, लोगों ने तो उसको हंस के हवा में उड़ा दिया कि ये मुकदमा तो 1 मिनट में उड़ जाएगा, ये मुकदमा तो एक अपील की मार है, एक अपील की जाएगी और उस अपील की रोशनी में ये मुकदमा सफाए हस्सी से मिट जाएगा। जब लाडले नवाज शरीफ को इस चीज का अंदाजा हुआ कि 10 साल की कैद की जो सजा इमरान खान को दी गई, उस सजा की रोशनी में तो आवाम ने कोई प्रेशर ना लिया, आवाम ने तो कोई मायूसी ना फैली, तो उसने फिर इदारों को प्रेशराइज किया। लंदन प्लान के तहत इदारों को याद करवाया कि आप मुझे किन शराइत पे पाकिस्तान लेके आए हैं, आप मुझे इन शराइत पे पाकिस्तान लेके आए हैं कि मुझे तमाम मैदान साफ करवा के दिया जाएगा। तो इदारे फिर हरकत में आए और इमरान खान के साथ बुशरा बीबी को भी एक तस्वीरी एविडेंस की बुनियाद पे, कि तस्वीरी एविडेंस, ऐसी तस्वीरी एविडेंस कि किसी भी प्रोडक्ट की सिर्फ तस्वीर लेके उसकी कीमत का तखमीना लगवाया जाए और उस तस्वीरी एविडेंस की बुनियाद पे बुशरा बीबी और इमरान खान को तोशा खाना केस के अंदर 14 साल की सजा सुना दी गई। जब 14 साल की बुशरा बीबी और इमरान खान को सजा हो गई तो अवाम की हमदर्दियां इमरान खान के साथ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। फिर इदारों ने सर्वे करवाया, फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने प्राइवेटली अपना सर्वे करवाया, फिर सोशल मीडिया के जरिए सर्वे करवाया गया। लाडले ने अपनी टीम के जरिए भी सर्वे करवाया, पंजाब का, खास तौर पे लाहौर का, वो लाहौर नवाज शरीफ जिसको अपना गढ़ कहते हैं, अपने घर से जब सर्वे करवाया तो नवाज शरीफ को पता लगा कि ये सजा होने के बाद भी अवाम मायूस नहीं हुई। ये सजा होने के बाद भी अवाम का वोट बैंक, अवाम की हमदर्दियां, अवाम की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ है। तो फिर एक और सजा तैयार की गई और उस सजा के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को ही कलअदम करार देते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई ताकि अवाम के अंदर अब मायूसी फैले, अवाम इमरान खान को बद इखलाक समझे, बद तहजीब समझे, उसे शरई तौर पे गैर मुस्लिम ही तस्वुर कर ले कि इसने तो सुन्नत नबवी की खिलाफ वर्जी की। अवाम के अंदर ऐसा तनासुब पैदा करने की कोशिश की गई लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना हुआ। उसके बावजूद भी अवाम इस चीज को समझ गई कि ये सजा उन्हें जबरदस्ती दी गई क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस चीज का बखूबी अंदाजा था। वो इमरान खान जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था उसे इस चीज का बाखूबी अंदाजा था कि ये मेरे साथ क्या करेंगे, ये अवाम में मायूसी फैलाने के लिए, मेरे लिए नफरत फैलाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं।
اس کے لیے عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا کمپین کے ذریعے پہلے سے ہی اتنی تیاری کر رکھی تھی کہ عوام ان تمام چیزوں کا بخوبی جانتے تھے، عوام کو ان تمام چیزوں کا بخوبی علم تھا کہ اب عمران خان کو کس طرح سے دبایا جائے گا۔ عمران خان کو پھانسی بھی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے پھانسی تو نہیں دی، اس کے باوجود اس کے اتنی لمبی سزا دے دی کہ لوگ سمجھیں گے کہ اب تو عمران خان نے کبھی باہر آنا نہیں ہے، اب عمران خان یا اس کے حمایت یافتہ امیدوار کو ووٹ دینے سے ووٹ ضائع کرنا ہوگا، بہتر ہے کہ نون لیگ کو ووٹ دے دیا جائے۔ عوام یہ سوچتے ہوئے نون لیگ کو ووٹ دے گی، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر آج ایک اور سروے ہوا اور اس سروے کے اندر لاہور سے بلاول بھٹو کے مقابلے میں نہ تو نون لیگ کا کوئی امیدوار جیتتا نظر آیا، نہ جماعت اسلامی کا، نہ کسی اور جماعت کا، صرف پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار لاہور میں بلاول بھٹو کے مد مقابل اچھی خاصی لیڈ سے جیتا نظر آیا۔ اور جب نواز شریف کے اپنے حلقے سے سروے کروایا گیا، نواز شریف کے ووٹ بینک کا سروے کروایا گیا، تو اس میں بھی نواز شریف کوئی بہت بھاری اکثریت سے جیتتے نظر نہیں آئے۔ نواز شریف کی وجہ سے کچھ لوگ ابھی نواز شریف پہ اعتماد کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے نواز شریف نے اپنے حلقے میں کام بھی کیے ہوں گے، کسی کو بریانی کی پلیٹ 2 بوٹیوں کے ساتھ بھی کھلائی ہوگی، لوگوں کو ان کا کوئی چھوٹا موٹا احسان یاد ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ ابھی کچھ حد تک نواز شریف کو ووٹ دینے پہ اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن نواز شریف نے جس امید کے ساتھ سروے کروایا تھا، نواز شریف کی امیدوں پہ اس وقت پانی پھر گیا جب نواز شریف کو بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ اور تحریک انصاف 50-50 جا رہے ہیں، یعنی کہ نواز شریف کے مد مقابل ایک وہ امیدوار جس پہ صرف کپتان کی حمایت ہے، اور اس حمایت یافتہ امیدوار کے مد مقابل 3 دفعہ رہنے والا پاکستان کا وزیر اعظم، ایک پارٹی کا صدر، پارٹی کا چیئرمین، پارٹی کا قائد، وہ اس ایک چھوٹے سے امیدوار کے مد مقابل ہے، اور وہ چھوٹا سا امیدوار نواز شریف کے بالکل برابر ووٹیں لے رہا ہے، نواز شریف کے بالکل برابر اس کی جو عوام میں مقبولیت ہے وہ تقریباً اس کی اور نواز شریف کی برابر جا رہی ہے۔ کپتان ان کی سوچوں سے بھی آگے نکل گیا۔ کپتان نے جو اپنا اگلا پلان لانچ کیا، پلان تو اس نے پہلے سے ہی بنا لیا تھا، لیکن اس نے سڈنلی اپنا پلان لانچ کیا۔ اسلام آباد کے اندر اپنا ایک سوشل میڈیا کا نیا کیمپ لگا دیا گیا۔ اس سوشل میڈیا کیمپ کے اندر فری ہیلپ لائن والے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کپتان کے فری ہیلپ لائن نمبر پہ کال کرتے ہیں، آگے سے جو آپ کے حلقے میں تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار ہے اس کا نام اور اس کا انتخابی نشان بتایا جاتا ہے، تاکہ اگر آپ کے علاقے میں انٹرنیٹ کی سروسز نہیں ہے، آپ کے علاقے میں جو جعلی تحریک انصاف کے امیدوار بن کے سامنے آ گئے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے مات کس طرح سے دینی ہے۔ کپتان نے یہ سسٹم بھی پاکستان میں لانچ کیا ہے، جبکہ دوسری طرف 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا شخص نواز شریف جو اب فون کر کر کے لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگ رہا ہے، فون کر کر کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں خوشحالی چاہتے ہیں، بجلی سستی چاہتے ہیں، آپ پیٹرول سستا چاہتے ہیں، ملک میں مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو مجھے ووٹ دیں۔ بندہ اس سے پوچھے کہ جب آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے تب آپ کیا کرتے رہے، تب آپ کو ان چیزوں کا خیال کیوں نہ آیا، تب آپ کیا صرف اپنے لیے حکومت میں آئے تھے کہ آپ نے باہر فلیٹس کیسے خریدنے ہیں، آپ نے پاکستان سے باہر پیسہ کیسے لے کے جانا ہے، آپ نے اقامہ کیسے بنوانا ہے، آپ نے ملک کے وزیر اعظم بھی ہونا ہے اور اپنے بیٹے کے پاس نوکری بھی کرنی ہے، وہاں اقامہ بھی بنوانا ہے، آپ نے ڈان لیکس بھی کروانی ہے، آپ نے اس طرح کے وہ تمام کام کرنے ہیں کہ جس سے پاکستان کا سر دنیا کے سامنے شرم سے ڈوب جائے، آپ نے وہ تمام کام کرنے ہیں۔ لیکن اس دفعہ آپ عوام کو جو بیوقوف بنا کے عوام سے ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ وہ شخص جو بھاگے ہوئے تھے، آپ وہ شخص جو علاج کروانے کے لیے لندن گئے تھے، لیکن پھر پاکستان تب تک نہ آئے جب تک آپ کو اس چیز کی گارنٹی نہ دی گئی کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن اب آپ کی باتوں میں عوام نہیں آئے گی۔ میں صبح سے سوشل میڈیا پہ جو آپ کال کر کر کے لوگوں کو ووٹ کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کے اوپر جو ٹرول ہو رہی ہے، ایک دفعہ نواز شریف صاحب کو اگر ان کی سوشل میڈیا ٹیم دکھا دے تو نواز شریف صاحب خود پریشان ہو جائیں
کہ ان کی کال کرنے کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے. کال کرنے سے ان کو ووٹ نہیں ملے گا، بلکہ وہ پاکستان کے سامنے، پاکستان کی عوام کے سامنے ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں. نواز شریف صاحب پتہ نہیں ان کو ایسے مشورے کون دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو کال کر کر کے اپنی کال ایک ریکارڈ کر کے اس کے بعد پورے پاکستان کے تمام نمبرز کے اوپر اس کال کی ریکارڈنگ جائے اور آپ ان سے اس طرح سے ووٹ مانگے. اس طرح سے ووٹ نہیں ملتا. ووٹ لینے کے لیے اب کوئی کارکردگی دکھانی پڑتی ہے. ووٹ لینے کے لیے اب عوام کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں. اب صورتحال تو نواز شریف صاحب کی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پاکستان کی تمام جماعتوں نے نواز شریف کو مسترد کر دیا ہے. کوئی ایک جماعت بھی اب نواز شریف کے ساتھ نہ اتحاد کرنے کو تیار ہے، نہ نواز شریف کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کو تیار ہے. بلاول بھٹو نے صاف کہہ دیا کہ ہم نواز شریف کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے. اگر نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو میں وزیر خارجہ نہیں بنوں گا. اب اس کے علاوہ اگر پورے پاکستان کے اوور آل سروے کی بات کی جائے تو کپتان 8 فروری کو ایک ایسا سرپرائز دینے جا رہا ہے. کپتان نے جیل سے پیغام بھیجا ہے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جو لوگ گئے ان کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ عوام مایوس نہ ہو. 8 فروری کو عوام کو ایسا سرپرائز ملے گا کہ تمام جماعتوں کے لیے، تمام اس سسٹم میں بیٹھے لوگوں کے لیے یہ اتنا بڑا شاکنگ ہوگا. آپ کتنی صندوقیاں تبدیل کر لیں گے، آپ کتنی ووٹیں جعلی بنا لیں گے، آپ کتنے بیلٹ پیپر جعلی بنا کے ان پہ مہریں لگا دیں گے، لیکن اس دفعہ عوام جو آپ کے ساتھ کرے گی، اس دفعہ عوام جو نواز شریف کے ساتھ کرے گی، ہمیشہ سے جو دھاندلی کر کے حکومت کا حصہ بنتا رہا، اس دفعہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوگا وہ نواز شریف نے اپنے 30 سالہ دور حکومت میں دیکھا نہیں ہوگا. اور پاکستان کے اوور آل سروے کی بات کی جائے تو پنجاب عمران خان لے گیا ہے، کے پی کے تو پورے کا پورا عمران خان کا ہے، بلوچستان 80% عمران خان کا ہے. ہاں سندھ میں 50-50 چانسز ہیں کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ابھی ورت ہے. حقیقت سے کبھی بھی نظریں پھیری نہیں جا سکتی. سندھ میں پیپلز پارٹی کا ابھی بھی عروج ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے کی نسبت پیپلز پارٹی اس دفعہ کچھ کم سیٹیں لے گی، لیکن پھر بھی اس دفعہ پیپلز پارٹی ہی سندھ میں گورنمنٹ بناتی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر سندھ کے علاوہ دیگر تینوں صوبوں کی بات کی جائے تو تینوں صوبوں میں اس وقت نواز شریف کے پاس دھاندلی کر کے آگے آنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. پوری قوم کو اس وقت 8 فروری کا انتظار ہے. پوری قوم اس وقت صرف ایک ہی طرف نظریں جمائے بیٹھی ہے کہ ایک پارٹی جس کے کارکن اب اس کا نام بھی نہیں لیتے، جس کے بینر اتار دیے جاتے ہیں، جس کے کینڈیڈیٹس کی کال ریکارڈز کی جا رہی ہیں، جس کے کینڈیڈیٹ کے اوپر تمام ادارے نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ کو کوئی فنڈنگ تو نہیں کر رہا، کینڈیڈیٹ کی کون سپورٹ کر رہا ہے، کہاں سے ووٹس آنے ہیں. اب تو یہاں تک صورتحال آ گئی ہے کہ تحریک انصاف کے جو پکے ووٹرز ہیں ان سے شناختی کارڈ تک چھینے جا رہے ہیں، کیونکہ جب سے الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ بغیر شناختی کارڈ کے ووٹ نہیں ڈالنے دیا جائے گا، بغیر شناختی کارڈ کے کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ نہ تو شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی میں ووٹ ڈال سکتا ہے، نہ پاسپورٹ دکھا کے ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، صرف اوریجنل شناختی کارڈ کے ساتھ ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی. تو اب تحریک انصاف کے جو پکے کارکنان ہیں، پکے ووٹرز ہیں، ان سے شناختی کارڈ چھینے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کے جو پکے ووٹر سپورٹرز ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ کچھ دن تک اپنے شناختی کارڈ اپنی جیبوں میں مت رکھیں، اپنے ساتھ باہر لے کے نہ نکلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا شناختی کارڈ بھی آپ سے چھین لیا جائے. اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.